मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि औरत की आवाज़ का क्या हुक्म है। औरत की आवाज़ क्या औरत की तरह औरत है, यानी जिस तरह औरत का पर्दा ज़रूरी है क्या उसकी आवाज़ का भी पर्दा ज़रूरी है। इस बारे में अर्ज़ ये है कि दरअसल पर्दा आवाज़ का नहीं, पर्दा इस बात का है कि औरत कोई ऐसा अमल नहीं कर सकती कि जिसकी वजह से गैर मर्द, अजनबी मर्द उसकी तरफ मुतवज्जे हों, उसको देखें, उसकी तरफ उनकी निगाहें उठें और वो लोगों के लिए मरकज़ निगाह बने, वो लोग के लिए एक तमाशा गाह बने, मर्द सारे उसकी तरफ मुतवज्जे हों और उसको देखें क्योंकि ये चीज़ फिर बेहयाई का दरवाज़ा खोलती है, वसवसे पड़ते हैं इधर से उधर से, तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। इस पर थोड़े से वक्त में मैं कुछ दलाइल पेश करना चाहता हूँ। लिहाजा इस ज़िम्मन में ये गुफ्तगू भी आएगी, औरतें नात ख़्वानी करती हैं, टीवियों पे बैठ के बयानात करती हैं और उनकी आवाज़ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। तो क्या औरतों को ऐसा करना चाहिए कि वो टीवी पे आकर नात ख़्वानी करें लड़कियों को और बयान का सिलसिला शुरू करें, या अपना यूट्यूब चैनल बना के कुछ लड़कियां नाते पढ़ रही हैं, बयानात कर रही हैं, फेसबुक पे भी ये सिलसिला जारी है। इसका शरई क्या हुक्म है? तो मैंने आया मुबारका पढ़ी है। इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह नूर के अंदर, औरतों को अल्लाह ने अहकाम पर्दे के बयान फरमाए। पीछे से सारा पर्दे की ही बातें होती आ रही हैं सूरत के अंदर कि ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबउलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना, कि वो अपनी ज़ीनत को सिर्फ अपने शोहरों पर ज़ाहिर करें या अपने बाप दादा के सामने ज़ाहिर कर सकती हैं, यानी मुराद है कि सर नंगा करना। ये बातें पीछे पर्दे की हो रही हैं। तो आगे चल के अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, अपने पाँव ज़मीन पे ज़ोर से ना मार कर चलें, लियुअलम मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि उनकी जो खुफिया ज़ीनत है वो ज़ाहिर हो लोगों पर। वतूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो। इसकी तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है और हज़रत मुआविया बिन क़य्यम से मरवी है। वो सहाबा किराम रवायत करते हैं कि इसका मतलब ये है कि उस ज़माने के अंदर औरतों ने अपने पैरों के अंदर खलखाल पाए होते थे, पहने होते थे। तो वो खलखाल क्या होते थे? मोतियों के मोटे मोटे मोती होते थे, जैसे मोंगे होते हैं। तो वो औरतें जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, जब मर्दों की मजलिस के करीब से गुज़रती तो अपने पाँव ज़मीन पे ज़ोर से मारती थी ताकि लोगों की तवज्जो उनकी तरफ आए, लोग उनको देखें। अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमा के औरतों को मना फरमाया कि मर्दों के पास से गुज़रते हुए अपने पैर ज़मीन पर ज़ोर से न मारो कि तुम्हारे उन खलखाल की, पायल की आवाज़, पाजेब जिसको कहते हैं या पायल कहते हैं, उसकी आवाज़ लोगों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करेगी, वो तुम्हारी तरफ निगाहें उठाकर देखेंगे। और अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि मर्द जो हैं वो औरतों को निगाहें उठा उठा के देखें। ये आया मुबारका, इससे हमें क्या मालूम हुआ? इससे बहुत खूबसूरत इस्तिशहाद किया है, इस्तिदलाल किया है फ़ख्रुल मुफस्सिरीन हज़रत इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आप फरमाते हैं अस्सानियतु अन्नल मरअत मनहियतुन अन रफ़अ सौतिहा बिल कलामी बिहैसु यस्मउ ज़ालिकल अजानिबु इज़ कान रफ़अ सौतिहा अक़रब इलल फ़ितरति मिन सौति खलखालिहा,
کہ عورت کو اس بات سے روکا گیا، اس لیے آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ عورت کو اپنی آواز کلام کے ساتھ بھی بند نہیں کرنی چاہیے کہ اجنبی سنیں، کیونکہ اپنی آواز کے ساتھ اس کا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا زیادہ فتنہ خیز ہے اس سے کہ اس کی خلخال کی آواز، اس کے پازیب کی آواز لوگوں کو اتنا نہیں کھینچ سکتی جتنا کہ اس کی اپنی آواز کھینچ سکتی ہے۔ تو اگر عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے خلخال کی آواز کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو وہ خود اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف کیسے متوجہ کر سکتی ہے؟ یہ امام فخر الدین رازی نے اس سے استدلال کیا ہے، اور بعین ہی یہی استدلال امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر یہی استدلال بیان فرمایا ہے۔ اور واقعی یہ خوبصورت استدلال ہے کہ عورت کی آواز ایسی نہیں ہونی چاہیے، عورت کو اپنی آواز یوں بلند نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہرگز نہیں ہے۔ عورتوں نے اگر نعت پڑھنی ہے تو عورتوں کی مجلس میں پڑھیں، بیان کرنا ہے عورتوں کی مجلس میں کریں، اور پھر اس کو یوٹیوب پہ نہ ڈالا جائے، اس کو فیس بک پہ نہ ڈالا جائے جی، کیونکہ یہ پھر چیز مرد دیکھیں گے اور مرد ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس پر ایک اور دلیل حدیث مبارک سے، یہ تو آیت مبارکہ ہوگی قرآن پاک میں سے ایک حدیث جو کہ تمام صحابہ کے محدثین نے روایت فرمائی ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مرد تسبیح کہہ سکتے ہیں اور عورتیں ہاتھ پہ ہاتھ مار سکتی ہیں۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1203، صحیح مسلم حدیث نمبر 422، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 939، ترمذی شریف حدیث نمبر 369، نسائی شریف حدیث نمبر 1208 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1034۔ میں نے محنت کر کے تمام کتب حدیث سے اس کے حوالہ جات یہاں جمع کیے ہیں۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مرد تسبیح کہیں اور عورتیں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں۔ یہ اصل میں ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں کچھ عرصہ یہ سلسلہ ایسے جاری رہا کہ آپ نماز پڑھاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پیچھے مرد ہوتے تھے اور ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے مرد بھی کھڑے ہوں، ان سے پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہوں، اور مرد کوئی غلطی کرے، یعنی بیٹھنا تھا تو کھڑا ہو جائے یا کھڑا ہونا تھا تو وہ بیٹھ جائے، تو اس کو آگاہ کرنے کے لیے مرد تسبیح کہیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لیکن عورتیں ان میں سے اگر مرد کوئی نہیں بولا، عورتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں اور وہ امام کو متوجہ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے ان کا کہ وہ سبحان اللہ نہ کہیں، وہ کوئی آواز نہ نکالیں، بلکہ صرف اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ماریں کہ اس طرح آواز آئے گی تو امام کو خیال آئے گا۔ تو یہ حدیث مبارک بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ عورت اس طرح مردوں کے سامنے، مردوں کی موجودگی میں اس طرح آواز بلند نہیں کر سکتی سبحان اللہ کہنے کے ساتھ کہ لوگوں کا ذہن اس کی طرف مائل ہو، لوگوں کا خیال اس کی طرف جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے تسبیح رکھی اور عورتوں کے لیے تصفیق رکھی۔ اگر عورتوں کی بھی آواز کا بلند ہونا یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نہ ہوتا تو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بات اسی طرح سے جائز ہوتی جیسے کہ مرد آواز اپنی اونچی کرتے ہیں،
ایسے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، تو پھر حضور یہ تفریق تو نہ فرماتے۔ آپ کا یہ تفریق کرنا ہمیں بتاتا ہے کہ عورت اس طرح اپنی آواز کو اونچا نہ کرے کہ مردوں کی نگاہوں کا مرکز بن جائے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دیکھیں اس کو کہ کون ہے، کس نے کہا ہے۔ یہ چیز اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، اور یہ استدلال باقاعدہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نغمۃ المرأۃ عورۃ، عورت کی آواز بھی عورت ہے، وتعلمها القرآن من المرأۃ احب، اور عورت کو چاہیے کہ کسی عورت سے ہی قرآن سیکھے، حالانکہ قرآن ہے لیکن اس کی آواز مرد تک نہ جائے، عورت کی آواز عورت تک رہے، چاہے قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے تسبیح ہے، عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ ولا يحسن ان يسمعها الرجال، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ عورت کی آواز کو مرد سنے۔ یہ رد المحتار جلد اول کتاب الصلاۃ باب شروط الصلاۃ صفحہ نمبر 423 ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا آواز بلند کرنا جائز نہیں قرار دیا ہے۔ اور اس کی تیسری دلیل یہ ہے دوستو کہ اگر عورت کا نعتیں پڑھنا، مردوں کو اپنی آواز سنانا، یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اگر جائز ہوتا تو عورت کو اذان کہنے کی اجازت دی جاتی کہ اللہ کا ذکر ہے، نعت اللہ کا ذکر ہے، تو اذان اللہ کا ذکر نہیں ہے کیا؟ لیکن کیا عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اذان دیں، کہ اس کی آواز لوگوں تک پہنچے؟ اللہ کو پسند نہیں کہ عورت کی آواز لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کی طرف اپنے خیال کو مبذول کرے کہ کون ہے، یہ کیسی ہے اس کی آواز۔ تو آواز جو ہے نا وہ دیکھنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، تو وہاں تو وہ دیکھا بھی نہیں جا رہا، اس کو صرف مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اس کی آواز آتی ہے، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو چاہے جائے کہ وہ خود اپنے آپ کو لے کر ٹی وی کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں کہ لو دیکھو بھی اور سنو بھی، تو یہ اللہ کو کیسے پسند ہے؟ تو خدا را اس بات کی طرف توجہ کریں۔ اس پر ایک مجھے بڑی خوبصورت عبارت ملی امام خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی اذان کیوں ممنوع ہے، اور اگر عورت اذان دے دے تو سارے فقہا کہتے ہیں کہ وہ اذان دوبارہ دی جائے، وہ اذان قابل قبول ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ان رفعت صوتها، اگر تو آواز کو بلند کر کے اذان کہے گی، باشرت منکرن، تو اس نے ایک گناہ کمایا ہے، لأن صوتها عورت، عورت کی آواز عورت ہے، وَإِن لَمْ ترفع، اور اگر وہ آواز کو بلند کیے بغیر اذان کہے گی، فقد اخلت بالاعلام، تو پھر تو اس نے اعلان کا مقصد ہی پورا نہیں کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ الذی هو المقصود، کہ جو اذان کا اصل مقصود ہے، فیعاد اذانها، تو اس کی اذان کو دوبارہ پڑھا جائے، لوٹایا جائے۔ یہ امام خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایہ کی شرح الکفایہ کے اندر بیان فرمایا ہے، پہلی جلد ہے۔ تو یہ بھی بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے۔ مقصد یہ کہ ہمارے ائمہ کرام، ہمارے فقہا، ہمارے محدثین ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں ساتھ لگا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عورت حج پہ جاتی ہے، عمرہ کے لیے جاتی ہے، فقہا نے فرمایا کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہ کہے، لبیک اللہم لبیک، مرد بلند آواز سے تلبیہ کہیں لیکن عورت دل میں تلبیہ کہے، کیونکہ اگر اونچی آواز سے تلبیہ کہے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے، اور یہ چیز فتنہ پیدا کرتی ہے، یہ بے حیائی کو فروغ دیتی ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند ہے۔ اگر نعت اللہ کا ذکر ہے یا بیان اللہ کا ذکر ہے تو تلبیہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تلبیہ بلند آواز سے کہنا عورت کے لیے
کیوں ناپسند کیا ہے؟ تو اس میں ہدایت حاصل ہونی چاہیے ہماری خواتین کو۔ اگر آپ کو شوق ہے نعت شریف پڑھنے کا تو پڑھیں، لیکن عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کر پڑھیں، اور بیان کرنا ہے تو عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کر کریں۔ اس پر ایک اور دلیل بھی سن لو، دلائل تو کتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا، عورتوں کو نبوت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ کتنا بڑا منصب ہے، کائنات میں سب سے بڑا منصب نبوت کا ہے، مگر وہ عورت کو نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ اگر وہ نبی بن جائے تو مردوں میں کھڑے ہو کر واز کرے گی، تبلیغ کرے گی، تو لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، اس کے وجود کی طرف دیکھیں گے، اس کے جسم پر نظریں ڈالیں گے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب نبوت نہیں دی گئی اسی وجہ سے، تو نعت خوانی کا جواز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ جائے اور لوگ اس کے وجود کو دیکھیں، لوگ اس کے چہرے کو دیکھیں؟ یہ کیسے پسندیدہ ہے؟ عورت کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مردوں کو نماز پڑھائے، کیونکہ نماز پڑھائے گی تو وہ مرکز نگاہ بنے گی، اس کو دیکھیں گے مرد سارے۔ تو یہ سارا دینی ماحول، نماز دین کا ماحول ہے، تلبیہ حج کا ماحول ہے، عمرے کا ماحول ہے، اللہ کے ذکر کا ماحول ہے، مقدس ماحول ہے، اور بہت پیور انوائرمنٹ ہے۔ اس کے باوجود عورت کو اس میں آواز کی بلندی کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں ان خواتین سے، ان لڑکیوں سے، ان بچیوں سے، ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، میں ان سے باپ ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے التماس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر تمہارا مقصد دین ہے، اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے، تو پھر تم اللہ کی رضا نہیں حاصل کر رہی ہو، اللہ کو ناراض کر رہی ہو۔ تو باز آ جاؤ۔ اسی لیے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ کی بارگاہ میں مل کر توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔